इस वक्त मौजूद हूँ मैं 900 साल पुरानी मुगलिया दौर की कब्रों पर, जिन्हें जिना वाली सरकार भी कहा जाता है। और ये एक अल्लाह के नेक वली हैं, इनका नाम है जिना वली सरकार और मशहूर हैं ये सैयद अबू शाह वली सरकार के नाम से। साया वगैरह या कोई इस तरह का मामला जिसके साथ वो सरकार के रोज़े अनवर पे आता है, दरबार शरीफ पे आता है, तो सरकार अपने फैज़ से उसे नवाजती हैं। ना जादू करें, गोश्त वगैरह फेंक दिए, सिरियाँ फेंक दी हैं, ये सदका उतार कर ऐसे ना करें मेरे भाई। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। इस टाइम हम बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान एशिया के मियानी साहब में मौजूद हैं और आप जिस तरह जानते हैं कि मियानी साहब कब्रिस्तान में हमारे शोहदा, बुजुर्गान दीन, औलिया कराम की एक तादाद सर फहरिस्त है और यहाँ पर उनकी तदफीन हुई है। यहाँ पर ऐसी ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में आप जानना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं 900 साल पुरानी मुगलिया दौर की कब्रों पर, जिन्हें जिना वाली सरकार भी कहा जाता है। उनकी क्या हिस्ट्री है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उर्स मुबारक भी है। तो यहाँ पे हादी हसन से मिलवाएंगे जो 16-17 साल से यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं, और वो क्यों दे रहे हैं, कौन से ऐसे वाकयात रूनुमाए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो लिए चलते हैं हादी हसन के पास। अस्सलाम वालेकुम हादी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं इधर 16 साल से आ रहा हूँ और ये एक अल्लाह के नेक वली हैं, इनका नाम है जिना वली सरकार और मशहूर हैं ये सैयद अबू शाह वली सरकार के नाम से। ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री तो ये है कि अल्लाह के नेक वली हैं। तो इधर ये मामला है कि जो भी इस दुनिया में है साया वगैरह या कोई इस तरह का मामला जिसके साथ वो सरकार के रोज़े अनवर पे आता है, दरबार शरीफ पे आता है, तो सरकार अपने फैज़ से उसे नवाजती हैं। इस तरह का कुछ मामला मेरी फैमिली के साथ भी हुआ था, तो मैं अपनी फैमिली को इधर लेके आया। सरकार के करम मुबारक से मेरी फ़ैमिली में जो मामला था वो ख़त्म हुआ और मुझे 15-16 साल से मैं और मेरी फ़ैमिली हम इस जगह के मुरीद बन चुके हैं। इनका करम ऐसा है कि दुनिया में माशाल्लाह मुल्तान इधर उधर की जितनी सिटियाँ सबसे लोग उर्स पे आते हैं। तो इनके उर्स का मामला इंशाल्लाह आज इनके चिराग और गुस्ल मुबारक है, कल इनका उर्स मुबारक होगा, महफिल समा होगी। इधर कोई पीरी वाला काम नहीं है, इधर रूहानी का मामला है और ओपनली मामला है। जैसे कि हर बंदा आता है, हर बंदा फैज़ लेके जाता है अपना यहाँ से। ठीक हादी, मुझे ये बताइए कि आपको 16-17 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, तो कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसकी तरफ आपके कदम यहाँ पर आए? वाक़या मैं बता चुका हूँ कि इस तरह का मेरी फ़ैमिली में कोई ऐसा मामला था, साए का मामला था। तो उसके लिए मुझे बताया गया, मेरे भाई थे एक, उन्होंने मुझे बताया कि आप इस जगह जाएं, सरकार हैं, उधर जाके अपना ये इल्तिजा करें तो इंशाल्लाह करम होगा। ऐसा ही मैंने किया। मैं आया, मैंने इधर बैठा, दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार के आगे अपनी हाज़िरी रखी और जो मेरी परेशानी थी, जो मेरे साथ मसला था जिन या इस तरह के साए वगैरह का, वो सरकार के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अभी क्लियर है। और मेरा यकीन है इस दरबार शरीफ पे कि इधर जो भी आएगा, जिस जिस्म की अपनी मुराद लेके आएगा, सरकार उसे इंशाल्लाह उसकी झोली भर के बेचते हैं। तो जब यहाँ पर आए, जो सिलसिला था वो कितने अरसे में दूर हुआ आपका? वो मेरा मैक्सिमम 2 से 4 महीने के अंदर था, लेकिन है बहुत पुराना था, मेरी फैमिली के साथ 7-8 साल पुराना था। लेकिन मैं जैसे हाज़िरी देता गया, सरकार का करम बढ़ता गया, मामला मेरा इंशाल्लाह जो 8-10 साल का था वो 1-2 महीने में क्लियर हो गया था। अच्छा हादी, मुझे बताएं, जितने भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें साया है, कोई जन्नात का है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उन पर हावी हो जाती हैं और बड़ी परेशानी का शिकार हैं, तो वो किस तरह से आएँ, हाज़िरी देने का क्या तरीका है? जैसे आपने बताया कि दरूद पाक ज़्यादा कसरत से पढ़ना है, इसके अलावा और कौन सी दुआएँ करनी है कि वो इस असर से, इनका असर जो है जाता रहे? जी बिल्कुल, इधर आएँ, बैठे, अपना दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा अहमियत रखता है इस जगह पे। जो हमें हमारे इधर जो बड़े हैं उन्होंने बताया है कि इधर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाए, यहाँ तक किया जाए कि जब बंदे कल्ब से आवाज़ आए तो इंशाल्लाह वो ज़िक्र में इस सरकार के आगे अपनी इल्तिजा रखें। जो अपनी परेशानी है, जिस किस्म का भी कोई परेशानी है वो बताएँ, तो इंशाल्लाह वो अपनी झोली भर के लेके जाएगा यहाँ से। तो हादी, आप हर साल यहाँ पर आते हैं? जी मैं हर साल भी बाकायदा, हम इधर इतवार के इतवार भी महफ़िल होती है। हम सारे जो भाई हैं मिल के इधर माशाल्लाह इतवार को महफ़िल करते हैं, नाज शरीफ की ज़िक्र होता है, हाज़िरी होती है, बैठते हैं हम सब लोग। तो मेरा माशाल्लाह हफ़्ते में 1 चक्कर लाजमी होता है इस जगह पे। तो आज उर्स मुबारक है, उर्स मुबारक की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं, और किस तरह से किया जाता है सारा? ये उर्स मुबारक ही है कि हम 8-10 भाई हैं, सारे पीर भाई जिसे कहा जाता है। हम सब अलग-अलग कारोबार में हैं,
تو وہ مل کے جو بھی اس کا معاملہ آتا ہے، خرچے کا معاملہ ہم سب مل کے کرتے ہیں وہ معاملہ، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کوئی سرکاری یا ادھر ادھر سے کوئی معاملے کی سپورٹ نہیں ہے. جتنا ہمیں سرکار کی طرف سے ملتا ہے فیض، اس حساب سے ہم ادھر اپنا کرتے ہیں. سجاوٹ وغیرہ، لنگر کا معاملہ اور بھی جو ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑا وسیع عرص ہوتا ہے سرکار کا. چلیں، بہت بہت شکریہ عادل. اچھا بشیر صاحب، آپ سے پہلے بھی بات چیت ہوئی ہے تعویذوں کے حوالے سے، آف سیٹ ہم بات کر رہے تھے، تو اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو تعویذ دبا کے چلے جاتے ہیں، اس کا کیا سلسلہ کار ہے؟ کیا انہیں کوئی روکتا نہیں ہے، یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں آ کے کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تعویذ گنڈا، یہ جو جادو ٹونا جتنا بھی ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے. تو یہ میانی صاحب قبرستان تو بہت بڑا قبرستان ہے، 1248 کنال پر ہے. جادو ٹونا کرتے ہیں یہ زیادہ راتوں کو آ کر نا یہ کرتے ہیں لوگ. ایک پچھلے دنوں ایک لیڈیز میرے پاس آئیں، ساتھ میں ان کی بیٹی تھی، ایک بچہ تھا ساتھ. تو مجھے کہنے لگے کہ میرا جو بیٹا فوت ہوا ہے مجھے بار بار خواب میں آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اما جی میری جو قبر کے سر کی طرف آپ جائیں، اس کو کھودیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو تعویذ نکلے گا. میں بڑا تنگ ہوں یہاں پر. تو میں نے تو پہلے بات مانی نہیں ہے. میں کہا میڈم آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کل آ جائیں میرے پاس. وہ کل پھر آ گئی میرے پاس، کہہ رہا آج پھر مجھے خواب آ گیا ہے کہ ایسے ایسے تعویذ وہ مجھے لڑکے نے بتایا کہ وہاں سرانے کے پاس ہیں. تو میں نے کہا ویسے ہی ہوگا، یہ خواب میں شاید آ گئے ہو. تو بلیو کریں کہ میں ساتھ گیا ہوں. یہ قبرستان میں ہمارا علاقہ ہے، یہ باول شیر روڈ کے ساتھ ہی ہے. پوچھا، میں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. میں نے لڑکے کو بلایا، گورکن کو. میں کہا یعنی کھدائی کرو اس کی، تھوڑی سی نا کچی مٹی ہے. آپ بلیو کریں کہ 2 فٹ ہم نے کھدائی کی ہے. اس کے نیچے سے تعویذ وغیرہ اور لوہے کی چیزیں، اور ایک پیالہ سا بند تھا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی جو انہوں نے دم پڑ کر اس کے اندر دبایا ہوا تھا، اور وہ حقیقت میں نکلی ہیں. اور وہ بچے کو خواب میں اپنی ماں کے آ رہے تھے، اور ماں نے میرے پاس آئی ہیں، میں نے جا کر اس کو نکلوایا ہے. یہاں بے شمار ہیں جو راتوں کو آتے ہیں، یہ دفن کر کے یہ تعویذ وغیرہ چلے جاتے ہیں. ایک اور ایسے تھا، یہ علاقہ ہمارا یہ ہے لٹن روڈ کے اوپر. مجھے گارڈ کا فون آیا، دن کا ٹائم تھا، 2 ڈھائی 3 بجے کا. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ نئی قبر دفن ہوئی ہے، وہ چلے گئے ہیں دفن کر کے. وہاں پر کوئی لوگ ہڈی کچھ دفن کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. میں گیا ہوں تو وہ لوگوں نے تھوڑی سی میرے سے وہ بدماشی سیٹ کی ہے. تو میں تو ایک آرمی کا اسکلڈ آدمی تھا، تو میں نے ان کو پکڑ لیا. پکڑا تو میں نے کھدائی کی، اس کی مٹی بالکل نرم مٹی تھی، اس کے اندر سے ایک نے انسانی ہڈی نکلی. میں نے ان کو کہا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہہ رہے ہیں جی ہم دوسرے قبرستان سے لے کر آئے ہیں. اس کے اوپر مجھے ابھی تک یاد ہے، اس کے اوپر نام رخسانہ لکھا ہوا تھا، اور بھی چیزیں کچھ لکھی تھی جو اس کے بارے میں کچھ وہ پڑھ رہے تھے یا کر رہے تھے. میں نے پھر 15 پہ کال کر کے تھانہ مزنگ میں ان کو بند کروا دیا ہے. ان بندوں کو ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، یہ تعویذ گنڈے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، یہ کرو، دال پھینکو، فلانا کرو، گوشت پھینکو، تمہارے دور ہوں گے. ایسے صدقے یہ دور نہیں ہوتے ہیں. صدقہ دینا ہے تو کسی غریب بندے کو دیں، تو سارا کام معاملہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا بشیر صاحب، ایک عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے، ڈیلی آپ آ رہے ہیں، تو کچھ ایسے واقعات کوئی رونما ہوئے ہوں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہیں بتائیے گا. اچھا ایسے ہے نا کہ ایک دفعہ ہم جس وقت جہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی جنہ علی سرکار کہلاتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں. ایک دفعہ میں وزٹ کر رہا تھا، ایک سائل آئے ہیں، وہ قبر پہ کوئی معاملہ تھا ان کا. انہوں نے کہا میری جا کے چیک کریں. میں جا رہا تھا، یہ بڑا مکان ہمارا علاقہ ہے ایک نا، میجر شبیر شہید کے رائٹ سائڈ پر. تو وہ بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے جو میرے ساتھ جا رہے تھے. مجھے کہنے لگا بیٹا آپ نے کبھی جن کے بچے دیکھے ہیں؟ یہ میرے ساتھ واقعہ. میں کہا جی میں نے نہیں دیکھے ہیں. کہتا وہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میں کہا جی ہاں جی. سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک تھڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 2 بچے تھے. میں کہا جی ہاں نظر آ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. کہہ رہے یہ جن کے بچے ہیں. میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا واقعی جن کے بچے ہیں؟ کہنا ہاں آپ دیکھو، دوبارہ دیکھو تو وہ وہاں پر غائب تھے. وہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. جی جی. بشیر صاحب، اسی طریقے کا کوئی اور واقعہ آپ تو ایک عرصے سے ہیں، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ دن کو تو ہم بڑے شوق سے پھر لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں، پر جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا ٹائم آتا ہے، ہمیں اسی قبرستان سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو کبھی خوف آیا؟ نہیں، خوف تو آتا ہی ہے جو ایسی چیز کوئی نظر آ جائے. ایک دفعہ میں ادھر فسی روڈ کے اوپر پھر رہا تھا، گمٹی کے پاس. رات کا کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، گرمیاں تھیں. تو میں موٹر سائیکل پہ روڈ کے اوپر ہی جا رہا تھا، اندر پھر رہا تھا. مجھے پیچھے سے آواز آئی. آواز انہوں نے دی، میرا نام لیا. انہوں نے کہا بشیر بات سنو. میں رکا ہوں، موٹر سائیکل تھی میرے پاس. پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا دور پھر چلا ہوں، پھر انہوں نے آواز دی بشیر بات سنو. پھر میں نے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا. 3 آوازیں دی. پھر مجھے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا یہ کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے. پھر میں وہاں پر رکا نہیں ہوں، میں پھر آگے چلا. وہ تھوڑی سی جگہ بھاری ہے وہاں پر.
یہ فسی روڈ کے اوپر ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر. جی جی. اچھا بشیر صاحب، جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ تدفین ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قبر کھودنی پڑ جاتی ہے، تو کئی قبر کھودتے وقت کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے دیکھا ہو؟ جی جی، قبر کھوتے ہوئے کے واقعہ ہم نے دیکھا تھا. 1989 کے دفن تھے، ان کا نام ہی میں لے لیتا ہوں. بڑے نیک آدمی تھے، حاجی مشتاق صاحب. وہ اسی علاقے سورہ عظیم کے ہسپتال کے بالکل قریب ہی ہیں. یہاں ہمارا ایک گورکن ہوتا تھا، وہ اس وقت فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دیں. رحمت علی عرف رحمہ، وہ مجھے کہنے لگا سر ایک منٹ بات سنو، ہم قبر بنا رہے ہیں، ساتھ والی قبر گر گئی ہے، سامنے دیوار گر گئی ہے، ادھر آئے میرے پاس. میں گیا ہوں وہاں پر دیکھا تو آپ بلیو کریں کہ وہ کفن ویسی تھا ان کا، اور ویسی وہ لیٹے ہوئے تھے. حاجی مشتاق صاحب، کچی قبر ہے، ابھی بھی قبر ہے، کچی قبر وہاں پر. تو وہ اس نے وہ سارا کچھ نظر آ، ان کا سر ادھر ہی تھا، یہ دیوار گری تھی. اس آدمی نے جو گورکن تھا، اس نے اس کا کفن بھی ایسے کھول کر دیکھا تو ایسے اس نے ہاتھ لگایا، کہہ رہا ابھی بھی گرم ہے، جیسے ابھی سوئے ہوئے ہیں. یہ کہ دیکھیں وہ کوئی پیر ولی اللہ نہیں تھے، مگر وہ اللہ کے پتہ نہیں کتنے قریب تھے وہ لوگ. وہ قبر ابھی بھی یہاں موجود ہے، کوئی آئے تو میں وزٹ کرا سکتا ہوں. میں وہاں سے جب بھی گزرتا ہوں میں وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں. یہ بے شک ہم بھی اپنے تمام ناظرین کو تھوڑی دیر تک وہ قبر ضرور دکھائیں گے. اور بشیر صاحب لاسٹ میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی اچھی قبر تھی، اسی طریقے سے کچھ ایسی قبریں ہوتی ہیں کہ جنہیں دفنایا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی صرف ہڈیاں ہی ملتی ہیں، کیا ایسا بھی دیکھنے کو ملا؟ دیکھیں ویسے تو یہ میڈیکل رول کے تحت یہ تقریباً 3-4 ماہ کے اندر یہ آدمی کے جتنے ٹیشوز ہیں، جتنے یہ سارا ختم ہو جاتے ہیں. صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ایک کھوپڑی رہ جاتی ہے، اور یہ باقی جو مین ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہو گئی، یہ ہڈیاں یہ باقی رہ جاتی ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہاں تو کئی ایسے واقعے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ 10 سال کے بعد بھی کھولا گیا تو وہ صحیح تھے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اسٹیل مل کے ایک آفیسر تھے کراچی میں، ان نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں. ایک کراچی میں تھی اور ایک ادھر تھی. بڑی جائیداد کے مالک تھے، ادھر بھی ادھر بھی. تو ہمیں تو بعد میں پتہ چلا جب ان کا پوسٹ مارٹم کی ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج والی کی ٹیم پوری آئی، ڈاکٹر سارے آئے ہیں کہ ان کا ہم نے پوسٹ مارٹم کرنے ان کے خلاف درخواست ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. آپ بلیو کریں کہ ان کو میرے خیال کوئی سال سے اوپر ہو گیا تھا. تو سال بعد تو یہ ٹیشوز ختم ہو جاتے ہیں. میں وزٹ کر رہا، میں بالکل موقع پہ تھا، تو ان کو جب ان تک کھولی قبر کھول کر ہم نے باہر لٹایا تو آپ بلیو کریں کہ وہ ویسے کے ویسے تھے. شاید اللہ کو پتہ ہو کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہی ہے، اللہ کو تو ضرور پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے. تو وہ ہم نے ان کو پھٹے ہوئے ان کو لٹایا، جو تختہ رکھا تھا لکڑی کا، صرف ان کی ناک کے اوپر ایک ہلکا سا نشان تھا بس، باقی پوری باڈی ان کی صحیح سلامت تھی. جو یہ 1.5 سال کے اندر میں نے خود دیکھی ہے. نام مجھے نہیں پتا ان کا، تو بعد میں ولا عالم کیا بنے گا، ان کو رپورٹ کیا آئی قتل ہوا تھا یا کیا ہوا تھا، یہ میں نے واقعہ خود دیکھا ہے. اچھا بشیر صاحب، میں چاہوں گی ہمارے تمام ناظرین ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں. جس طرح تعویذ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے کوئی پیغام آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ کو دیا جائے؟ دیکھیں تعویذ وغیرہ تو دیکھیں یہ کرنا یہ ویسے جائز نہیں ہے، اور یہ ہوتا ہے. جادو ایک دوسرے پہ جو کرتے ہیں، یہ جادو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا جادو. یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ جادو کریں، نہ یہ اپنا یہ گوشت وغیرہ پھینک دیے، سریاں پھینک دی ہیں، یہ صدقہ اتار کر ایسے نہ کریں میرے بھائی. بہت بہت شکریہ بشیر صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بشیر احمد جو یہاں کے ہیڈ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور جس طرح تعویذ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ تعویذات کراتے ہیں جو غلط قسم کے ہوتے ہیں، وہ بے پناہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہماری آخرت کو بھی بہت زیادہ خراب کرتے ہیں. اور یہاں پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناح والی سرکار ہے، جن لوگوں نے فیض یاب ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ضرور ٹھیک ہوں گے. یہاں پہ اپنے پیاروں کو لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور ہوں گی. اور یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.